सांवले से मर्दाना हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहे थे। स्क्रीन पर फेसबुक सर्चिंग में अलीदान का नाम टाइप हुआ और मुल्क ऑस्ट्रेलिया मुंतखब हुआ। तलाश के ऑप्शन पर क्लिक करते ही सिर्फ एक अकाउंट सामने आया। दानिश की पहली नज़र उसके डिस्प्ले पर लगी तस्वीर पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत 26-27 साल लड़का था। सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने वो मुस्कुरा रहा था। अकाउंट 2 हफ्ते पहले बनाया गया था। दानिश ने कमीनगी से एक आईब्रो चढ़ाए, थोड़ी पर हाथ फेरा। उसका रंग सांवला था, मोटी सी नाक पर बहुत से खड्डे थे, गाल पर भी उसी तरह जगह जगह खड्डे और मसाम खुले थे। आंखें गुदले से रंग की थीं, जिनमें सुर्ख डोरे थे। दानिश ने जल्दी से अलीदान दिलावर नामी उस लड़के की बाकी दी गई मालूमात चेक की और फिर एक शातराना सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। वो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म था। ये वही अलीदान था जिसे वो हसीना तलाश कर रही थी और गलती से उससे टकरा गई थी। जल्दी से उसकी डिस्प्ले पर लगी उसकी तस्वीर को महफूज किया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के स्क्रीनशॉट लिए। सर के पीछे हाथ रखे अब वो कहका लगा गया। स्याह होते होंठों के पीछे गद्दे से दांत बाहर निकले, उसके मकरू चेहरे को और वहशतनाक बना रहे थे। कितनी मासूम और बेवकूफ़ लड़की थी, पर बला की खूबसूरत थी। पहले दिन जब उसे वीडियो कॉल पर देखा तो वो शशदर रह गया था। बेजवी चेहरा, चमकते भूरे रेशमी बाल जो कंधों पर बिखरे थे, छोटी सी तीखी नाक, घनी मुड़ी हुई पलकों के नीचे बड़ी सी मासूमियत लिए, शिफाफ सी आंखें, भरे से गदास, गुलाबी लब, लंबी सी गर्दन। उसने तो वैसे ही अपनी आदत से मजबूर होकर 2-4 आवारा से जुमले उछाले थे, पर वो तो ऐसी मछली की तरह उसके फेंके गए फंदे में खुद आकर फंसी थी, जैसे उसी के इंतजार में थी। वैसे ही वीडियो कॉल कर ली कि देखे आगे कोई लड़का तो नहीं जो इतनी जल्दी सेट हो रहा है, पर जैसे ही उसने कॉल एक्सेप्ट की तो वो तो मुंजमद ही हो गया। वो मुकम्मल हुस्न रखने वाली मासूम सी 22-23 साल की लड़की थी, जो उसे कोई और ही अलीदान समझ बैठी थी। उसके हुस्न ने आंखों को तो खैरा किया ही था, पर दिल को भी बेईमान कर दिया था। अब उससे बात करते हुए उसे 2 हफ्ते हो चुके थे, पर अब उसे मुकम्मल तौर पर जाल में फंसाने का वक्त आन पहुंचा था। यही वजह थी उसने आज असली अलीदान को खोज निकाला था, और ये अलीदान अजफरीन को क्यों नहीं मिल सका था, इसका भी जवाब उसे बखूबी समझ आ चुका था। अजफरीन ने जिस रात उसे तलाश किया था, असली अलीदान का फेसबुक अकाउंट उससे अगले दिन क्रिएट हुआ था और उसने बाकायदा अपनी तस्वीर लगा रखी थी। दानिश, दानिश, नस्वानी आवाज़ की बास्कट पर उसने जल्दी से फेसबुक अकाउंट को बंद किया। सांवली सी सेहतमंद औरत कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। दानिश ने बेजार सी सूरत बनाए सामने खड़ी औरत की तरफ देखा, जो उसकी बीवी थी। दानिश, अलीदान कल से रो रहा है, उसके पेट में दर्द है शायद। सामने खड़ी औरत ने परेशान से लहजे में उसके दूसरे नंबर वाले बेटे के बीमार होने की इतला दी। यही वो बेटा था जो अलीदान दिलावर का हम नाम था, और उसके नाम से दानिश ने एक फेक अकाउंट बना रखा था, जिससे अक्सर वो लड़कियों को तंग करता था। दानिश ने बेजार सी सूरत बनाए सामने खड़ी औरत की तरफ देखा। सारा मज़ा ख़राब कर चुकी थी वो 2 बेटों का बाप था, और उसकी कंप्यूटर रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान थी, जिस पर बैठकर वो सारा दिन फेसबुक पर इस तरह की हरकत करता था। और अजफरीन तो ऐसी परी थी जो अनजाने में ही उसके जाल में आ फंसी थी, और उसे उस सारे खेल में मज़ा आने लगा था। उसकी वजह अजफरीन की मासूमियत और खूबसूरती थी। तो तुम्हें कहा तो था कि डॉक्टर के पास चली जाना। अब मैं दुकान से थका हारा घर आता हूँ तो तुम्हारी फरमाइशें शुरू। दानिश ने पेशानी पर बल डाले नागवारी से कहा। दानिश, ये फरमाइश है क्या? अफसोस से आप पर, मुझे हमारा बेटा है वो। सामने खड़ी औरत के चेहरे पर अब फिक्रमंदी के साथ साथ अफसुर्दगी भी थी। अच्छा अच्छा, बस अब चलो, तैयार हो, आ रहा हूँ मैं। दानिश ने नज़रें चुराते हुए लैपटॉप बंद किया और हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा, और ख़ुद फिर से फेसबुक अकाउंट खोलकर महफूज की हुई तस्वीर अजफरीन को इनबॉक्स की। संदल हल्के से पीच रंग के लंबे घेरेदार पाँव में पड़ते फ्रॉक को दोनों तरफ से पकड़े एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जबकि मतलाशी नजरें इर्द गिर्द घुमा रही थी। लॉन में ओस्गिल और अलीदान की मंगनी की तकरीब शुरू होने वाली थी। सब मौजूद थी मासवाए अदयान के, और अब संदल उसी की तलाश में ऊपर तक आ गई थी। यूं ही उसे खोजती वो अब अदयान के कमरे तक आ चुकी थी। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो अंदर को खुलता चला गया। संदल मतलाशी नज़रों को घुमाती कमरे में दाखिल हुई तो अदयान सामने लॉन में खुलने वाली खिड़की के में उदास खड़ा था। संदल की तरफ पीठ थी, पर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो गड़बड़ा सा गया और अब चेहरा झुकाए हाथों से आंखों के कोने को मसल रहा था।
अदयान भाई आप यहाँ हैं, आ जाए ना नीचे, अलीदान भाई की मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है। संदल नासमझी और हैरानगी से उसे बगौर देखते हुए आगे बढ़ी। वो स्याह कोट पैंट में मलबूस तकरीब के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। फिर नीचे क्यों नहीं आ रहा था? संदल को उसका यूं उसे यहाँ देखकर एकदम से बौखला जाना अजीब लगा था। हाँ हाँ आ रहा हूँ, तुम चलो। अदयान ने जल्दी से चेहरे का रुख मोड़ा। संदल अब बिल्कुल उसके पीछे पुरतजस्सुस सी खड़ी थी। तैयार तो हो चुका था, पर जैसे जैसे तकरीब का वक्त करीब आ रहा था दिल पर जैसे कोई पत्थर धरने लगा था और हर गुजरते लम्हे में पत्थरों की तादाद बढ़ रही थी। अब तो वजन इतना ज्यादा हो चुका था कि एक फांस सी थी जो सीने में अटक गई थी और सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। लॉन में खुलने वाली खिड़की से नीचे देखा तो जैसे कदम जकड़ गए थे। ऑस्किल पिस्ता रंग की मैक्सी में दिलकशी के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़े बैठी थी। चेहरे पर कुछ जीत जाने जैसा एहसास था। आंखें सब कुछ पा लेने की खुशी में दमक रही थी। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। अदयान के दिल में भरता धुआं अब आंखों में चुभन पैदा कर रहा था, ऐसे जैसे किसी ने आंसू गैस फेंक दी हो और अब ये चुभन आंसू बनकर आंखों में उतरने लगी थी। वो इन्हीं ख्यालों में खोया सा खड़ा था जब पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंक गया। अदयान भाई, संदलपुर तजस्सुस सी आवाज में कहती घूमकर अदयान के सामने हुई तो धक रह गई। वो रो रहा था शायद। आंखों के कोनों में नमी सी थी जो संदल की आंखों से पोशीदा नहीं रह सकी थी। आप रो रहे हैं भाई? संदल तड़प कर आगे हुई और परेशान से लहजे में पूछा। अदयान गड़बड़ाकर सीधा हुआ और मजबूत उंगलियों की पोर से आंख के कोने रगड़ डाले। नहीं, वैसे ही परफ्यूम लगाया तो शायद आंखों में चला गया। अदयान ने जल्दी से रुख मोड़े। उससे नम आंखों को छुपाना चाहा। मुबादा वो उसकी आंखों में मौजूद कर्ब को जांच कर वजह न तलब कर बैठे। भाई, संदल ने अदयान का कंधा पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। अदयान को आज से पहले कभी उसने यूं उदास नहीं देखा था। वो दोनों भाइयों से छोटी थी पर हसास बहुत थी। अब भी अदयान का बुझा सा चेहरा उसे परेशानी में मुब्तला कर चुका था। चलो न यार, आ रहा हूँ, ओज आ गई है क्या? अदयान ने उसके हाथ को झटक कर नजरें चुराई और फिर तेज तेज कदम उठाता सिंगार मेज के सामने जा खड़ा हुआ और बिला जवाब कंघी शुदा सर को फिर से हेयर ब्रश चलाकर कंघी करने लगा। जी वो आ गई है, संदल ने गहरी सोच में डूबी आवाज में जवाब दिया और फिर से अदयान के करीब आई। अब वो अदयान के चेहरे पर सामने आईने में झांकती नजर डाले हुए थी। अदयान भाई, मैं कुछ सोच रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ, संदल ने मध्यम सी आवाज में कहते हुए अदयान के चेहरे के बदलते रंग जांचे। अभी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि अदयान झटके से सीधा हुआ। क्यों सोच रही हो तुम? कुछ मत सोचो, अदयान ने नॉर्मल से लहजे में कहते हुए उसके सर पर चपत लगाई और आगे बढ़ा। अदयान और ऑस्किल बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और ये बात दोनों खानदान बखूबी जानते थे, पर यह कभी किसी के ज़हन में नहीं आया कि ये दोस्ती किसी एक के लिए प्यार में भी तो बदल सकती है। अब तो सोच चुकी भाई, और सोचा यह है कि आप ऑस्किल को। संदल की घुटी सी आवाज ने अदयान के दिल को घुटन का शिकार कर दिया था। वो तड़प कर संदल के करीब आया। सपाट चेहरा, भीगी उदास आंखें। संदल का दिल दुख से भर गया। लेकिन ओस मुझसे नहीं, अलीदान भाई से मोहब्बत करती है। बस चुप इस बात को और अपनी सोच को यहीं पर दफन कर दो। अदयान का लहजा भी आंखों के कोनों की तरह भीगा हुआ था। संदल ने हाथ उठाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अदयान ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे कुछ भी बोलने से सख्ती के साथ मना किया कि वो दम साध गई। अदयान लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर जा चुका था, जबकि संदल दिलावर उलझी सी वहीं खड़ी थी। दिल था कि फूल बन के बिखरता चला गया, तस्वीर का जमाल उभरता चला गया। शाम आई और आई कुछ इस एहतमाम से, वो गिरसोए दराज बिखरता चला गया। गम की लकीर थी कि खुशी का उदास रंग हर नक्श आईने में उभरता चला गया। हर चंद रास्ते में थे कांटे बिछे हुए, जिसको तेरी तलब थी गुजरता चला गया। जब तक तेरी निगाह ने तौफीक दी मुझे, मैं तेरी जुल्फ बन के संवरता चला गया। दो ही तो काम थे दिले नादां को, ए अदम, जीता चला गया कभी मरता चला गया। अलीदान ऑस्किल के हाथ को थामे अपने नाम की अंगूठी पहना रहा था। संदल बार बार अदयान की तरफ देख रही थी जो कह के लगाता हुआ तस्वीरें बना रहा था। अलीदान को छेड़ रहा था तो कभी ऑस्किल को छेड़ रहा था और ऑस्किल बार बार मुस्कुराहट दबाती मसनूई खुफकी से अदयान की तरफ देख रही थी। संदल भी अदयान के इस कर्ब को छुपाए चेहरे में ऐसी खोई
کیوسکر کے بالکل بغل میں بیٹھے اپنے دوسرے بھائی علیدان کے اترے سے چہرے کو فراموش کر گئی۔ ملبرن اسٹینڈرڈ ایجوکیشنل یونیورسٹی کے کوریڈور میں لگے بینچ پر وہ سر جھکائے موبائل پر پیغام دیکھ رہی تھی۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی اور جسم کے روئے روئے سے اس کے اندر کی خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کا ماسٹرز سائنس آف کامرس میں داخلہ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں آتے اسے 1 ماہ ہو چلا تھا اور علیدان سے بات کرتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، اور اس وقت بھی وہ اپنے ساتھ بیٹھی ٹینا سے بے نیاز علیدان سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ایک اور تصویر چاہیے پلیز۔ علیدان کا پیغام پڑھتے ہی گال گلابی ہو گئے تھے۔ اس نے نیا موبائل خرید لیا تھا اور آج صبح سے وہ علیدان کی فرمائش پر اپنی کتنی تصاویر اسے بھیج چکی تھی، اور وہ تھا کہ اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اس نے رات کو علیدان کے لیے کتنی ہی سیلفی لی تھی جو وہ اب اسے بھیج رہی تھی، اور علیدان کے جوابی تعریفی پیغامات اس کے گال گلابی کر رہے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کھڑوس سا علیدان اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور پیاری سی تصویر، مسکراتے ہوئے، اور اپنی کسی دوست کو کہو نا تمہاری بنائے ایک تصویر، پھر تمہیں اپنا فون نمبر دوں گا۔ علیدان کا پھر سے پیغام آیا۔ اسفرین نے الجھی سی نظروں سے اپنے ساتھ بینچ پر بیٹھی ٹینا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ یہاں یونیورسٹی میں ٹینا اس کی واحد دوست بنی تھی۔ وہ مذہبی لحاظ سے یہودی تھی، بہت ہی کم گو اور پڑھاکو قسم کی یہ لڑکی اسفرین کو بالکل اپنے مزاج کے مطابق لگی تھی، اسی لیے وہ دونوں اس 1 ماہ میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھیں۔ ٹینا پلیز ٹیک مائی ون پک۔ اسفرین نے مسکراتے ہوئے ٹینا کو مخاطب کیا۔ ٹینا نے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور مختلف زاویوں سے اس کی 4 تصاویر بنا ڈالیں۔ وہ گرے رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے جینز پہنے ہوئے تھی، سرخ رنگ کا سکارف گلے میں باندھ رکھا تھا اور بالوں کی سیدھی مانگ نکالے پونی ٹیل کر رکھی تھی۔ چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے بے نیاز شفاف سا تھا، پر گال قدرتی گلابی رنگ لیے ہوئے تھی جو علیدان کے لیے تصویریں بناتے ہوئے اور بلش ہو رہے تھے۔ ٹینا کی لی گئی تصاویر میں سے 3 اچھی تصاویر جلدی سے علیدان کو بھیجی۔ کچھ دیر بعد ہی علیدان نے اپنا فون نمبر بھیجا۔ پاکستانی کوڈ دیکھ کر وہ حیران سی ہوئی۔ آپ کب گئے پاکستان؟ بتایا نہیں مجھے۔ اسفرین نے ناسمجھی سے پیشانی پر بل ڈالے سوال ٹائپ کیا۔ وہ اب علیدان سے دن رات بات کرنے لگی تھی، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ اس سے پورا جنگل کا واقعہ پھر سے سن چکا تھا۔ اسفرین اس کی اس عجیب سی فرمائش پر بہت حیران ہوئی تھی، لیکن علیدان نے کہا کہ وہ اس سے سارا واقعہ سن کر وہ سارے لمحے پھر سے جینا چاہتا ہے، اور آج اس نے بہت مانگنے کے بعد اپنا نمبر اسفرین کو دیا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں پاکستان، اور صرف تمہارے لیے تو آیا ہوں۔ علیدان کے جوابی پیغام پر وہ مسکرا دی تھی، نچلے لب کو مخصوص انداز میں دانتوں میں دبائے سوال ٹائپ کیا۔ میرے لیے؟ میں تو ادھر ہوں ملبرن میں۔ مسکراتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ علیدان ڈسپلے پک پر سے اب بچے کی تصویر ہٹا کر اپنی وہی تصویر لگا چکا تھا جو اس نے اسفرین کو بھیجی تھی۔ علیدان کے تصویر دیتے ہی اس کے دل میں جو کبھی کبھی عجیب سے شک ابھرتے تھے کہ یہ علیدان ہے بھی کہ نہیں، وہ ختم ہو چکے تھے۔ اسفرین کے ہر دفعہ اور تصویر مانگنے پر وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ اسے تصویر لینے کا شوق نہیں۔ او سمجھا کرو نا، خود ہی تو کہتی ہو رشتہ بھیجوں جلدی تمہارے گھر، تو پاکستان اسی لیے آیا ہوں، گھر میں بات تو کروں۔ علیدان کے جوابی پیغام پر تو جیسے وہ کھل اٹھی تھی، موتیوں جیسے دانت چہرے پر دمک اٹھے۔ اچھا تو آپ سڈنی نہیں ہیں؟ میرا سڈنی چکر لگ رہا تھا، اگلے ہفتے یونیورسٹی کا اسٹڈی ٹرپ جا رہا ہے۔ اسفرین کے دمکتے چہرے پر ایک دم سے اداسی چھائی۔ اسے یاد آیا اس کا اسٹڈی ٹرپ جا رہا تھا سڈنی، اور اس نے یہی سوچا تھا وہ علیدان کو دیکھے گی وہاں، وہ وہیں تو اپنے فائنل پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ سنو تم پاکستان آ جاؤ نا، اپنے بھائی سے کہو۔ علیدان کے جوابی میسج پر وہ حیران سی ہوئی۔ دل اس کی اس فرمائش پر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان بہت دنوں میں دل نے بہت چاہا کہ وہ علیدان کو کہے کہ وہ ملبرن آئے۔ اس سے ملنے پر ایک جھجک اور شرم آڑے آتی رہی۔ میں پاکستان؟ ناممکن ہے علیدان۔ کچھ یاد آ جانے پر ایک پل میں خوشی ہوا ہوئی تھی۔ مہرین تو بہت دفعہ اسے پاکستان بلا چکی تھی، پر ساتھ اسے کسی قیمت پر پاکستان نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس کے بقول مہرین زبردستی وہاں اس کی شادی باسط سے کروا دے گی۔ پریشان سے چہرے کے ساتھ جوابی پیغام ٹائپ کیا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں، تم کہو اداس ہوں اور مہرین سے ملنا ہے۔ پاکستان آؤ نا، میں تمہیں ملوانا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں سے۔ علیدان کے اگلے پیغام پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس کے گھر والے اس کے کہنے کے مطابق بہت لبرل تھے
اور ان کو ویسی بورڈ سی بہو چاہیے تھی، اسی لیے علی دان اسے اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پر علی دان رشتہ ادھر آسٹریلیا ہی بھیجنا ہوگا آپ کو، بھائی کے پاسوں میں۔ پریشانی پر پرسوچ چکن ڈالے پیغام ٹائپ کیا اور پھر سینڈ کیا۔ ڈونٹ وری، رشتہ یہیں بھیجوں گا۔ علی دان کے اگلے پیغام پر وہ پرسکون سے ہوئی، اوپر دیکھا تو ٹینا اس کو اشارے سے کلاس کا بتا رہی تھی۔ اوکے علی دان، میری کلاس ہے، میں جا رہی ہوں، پھر بات ہوگی۔ جلدی سے پیغام ٹائپ کیا اور موبائل کو بیگ میں رکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھی۔ جانی اتنے اسٹور ہیں، کہاں کہاں اس کا پوچھے گا؟ سہیل نے آنکھیں سکیڑ کر بینک اکاؤنٹ کی مارکیٹ میں موجود اونچی اونچی عمارتوں پر نظر ڈالی۔ سب اسٹورز میں۔ علی دان نے سن گلاسز آنکھوں پر سے ہٹائے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پورے 2 ماہ بعد پھر سے آسٹریلیا آ گیا تھا۔ بہانہ تو اپنے پروجیکٹ کا کیا تھا، پر مقصد صرف اسپرین کی تلاش تھی، اسی لیے وہ برسبین سے سہیل کو لے کر آج صبح سڈنی پہنچا تھا۔ علی دان بالکل پاگل ہے تو، سہیل نے افسوس سر کو ہوا میں مارا، جبکہ وہ تو اپنے قدم پہلی عمارت کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے ٹی شرٹ کے نیچے جینز پہنے، بکھرے سے بالوں اور ہلکی سی بڑی شیو میں وہ بالکل مجنوں لگ رہا تھا جو اپنی لیلا کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ وہ تو ہوں میں پاگل اس انجان لڑکی کے لیے، درست فرما رہے ہیں آپ، اس کو تلاش کر کے ہی دم لوں گا میں۔ مما نے سندل کی شادی سے پہلے تک کا وقت دیا ہے، اگر اس سے پہلے میں اسپرین کو تلاش کر لوں گا تو وہ میرا ساتھ دیں گی۔ علی دان جیبوں میں ہاتھ ڈالے مصروف سے انداز میں ساتھ چلتے سہیل کو بتا رہا تھا۔ اپنی اور اوسکل کی منگنی کی بات وہ گول کر چکا تھا، اسی لیے ہمت پکڑ یہ پہلے پلازے سے شروع کرتے ہیں۔ سہیل کی پیٹھ تھپک کر وہ مسکرایا تو سہیل نے بھی گہری سانس لیے، سر کو اس بات میں ہلا دیا اور اس کے قدم کے ساتھ قدم ملائے۔ یہاں کس سے ملنا ہے تمہیں؟ ٹینا نے بینک ٹاؤن کی اونچی عمارت کو گردن اٹھا کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ساتھ کھڑی اسپرین کی طرف دیکھا، جو اب کیب کو کرایہ ادا کرنے کے بعد سیدھی ہوئی تھی۔ یہاں میں ایک اسٹور پر جاب کرتی رہی ہوں تو وہاں ایک لڑکی کو پیسے دینے مجھے چکر تو لگا ہی تھا، قسمت سے تو سوچا قرضہ ہی اتار دوں۔ اسپرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور قدم آگے بڑھائے۔ ان کا 2 دن کا اسٹڈی ٹرپ سڈنی آیا تھا اور آج صبح ہوتے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے اجازت لینے کے بعد ٹینا کو لے کر بینکس ٹاؤن آئی تھی۔ یہاں وہ جس اسٹور پر ملازمت کرتی تھی وہاں اس نے ایک لڑکی سے پیسے ادھار لیے تھے جو اس نے اپنی پہلی تنخواہ پر واپسی کا کہہ کر لیے تھے اور اب وہ پیسے واپس کرنا چاہتی تھی۔ اف، اسے چاہے یاد بھی نہ ہو کہ تم نے اس سے پیسے ادھار لیے تھے، اور ایک تم ہو۔ ٹینا نے افسوس سے سر کو ہوا میں ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اب اسپرین کے قدم کے ساتھ قدم ملائے چل رہی تھی۔ وہ بنا ناشتہ کیے اسپرین کے جلدی مچانے کی وجہ سے اس کے ساتھ آ گئی تھی اور اب بھوک لگنے لگی تھی۔ دینے والے کو یاد رکھنا چاہیے نا، اسپرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں 5ویں منزل پر جانا تھا جس کے لیے انہوں نے لفٹ کا سہارا لیا۔ 5ویں منزل پر پہنچ کر لفٹ سے نکلنے کے بعد بھی وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے بیل باٹم جینز پہنے، بالوں کا بے ترتیب سا جوڑا بنائے، وہ دھلے منہ کے ساتھ صبح ہوتے ہی ٹینا کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ آج ان کے اسٹڈی ٹرپ کا آخری دن تھا اور اسے اس کام کے بعد فوراً نکلنا تھا، اس لیے وہ خلاف معمول تیز تیز چل رہی تھی۔ سہیل نے کمر پر ہاتھ رکھے تھکے سے انداز میں گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل کو کھول کر منہ سے لگایا۔ یہ بینک ٹاؤن کا سب سے بڑا مال تھا اور اب وہ نیچے سے چیک کرتے ہوئے اس کی 5ویں منزل پر پہنچے تھے۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد علی دان اب پرسوچ نگاہوں سے چاروں طرف نظر گھما رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ او بھائی میرے، تھک گیا ہوں میں، اچھی طرح یاد کر لے، تیری لیلا نے بینک اکاؤنٹ کا ہی کہا تھا، یہیں پر جاب کرتی تھی کیا وہ؟ سہیل نے تھکے سے لہجے میں پاس کھڑے علی دان سے پوچھا، جو اب سامنے اسٹور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سہیل کی بات پر گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل یہیں پر، مجھے یاد ہے، بس نے یہیں سے اسے پک کیا تھا۔ زیادہ نخرے مت دکھا، اور اگر بہت تھک گیا ہے تو لے چابی، جا کر کار میں بیٹھ۔ علی دان نے پیچھے مڑ کر دانت پیستے ہوئے جواب دیا اور خفا سی شکل بنائے قدم سامنے اسٹور کی طرف بڑھا دیے۔ سہیل جو تھک کر رک گیا تھا، کمر سے ہاتھ اٹھا کر کندھے اچکائے اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ انہیں 2 گھنٹے ہو چکے تھے ایک اسٹور سے دوسرے اسٹور میں گھس کر اسپرین کا پوچھتے ہوئے، اور اب سہیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا، پر علی دان کے جوش میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسپرین اسٹور کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے سامنے کھڑی ماریا نامی لڑکی کو پیسے پکڑا رہی تھی۔
5वीं मंजिल पर लिफ्ट से निकलते ही ये पहला स्टोर था जो लिफ्ट से थोड़ा फासले पर था। तुम्हें याद रहा, बहुत बड़ी बात है। मारिया ने मुस्कुराते हुए स्प्रिन से पैसे पकड़े। स्टोर पर मुलाजमत करते उसे 2 हफ्ते हुए थे जब उसके साथ बस का वो हादसा पेश आया। इसलिए मारिया ही वाहिद वो लड़की थी जिससे उसकी अच्छी दुआ सलाम थी। ये गारमेंट स्टोर था जहाँ बच्चों और बड़ों दोनों के कपड़े मौजूद थे। भूल कैसे सकती थी? अस्फरी ने भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए जवाब दिया। टीना के फ़ोन पर रिंगटोन हुई तो वो फ़ोन कान को लगाए एक तरफ चल दी। अस्फरीन मारिया को भी फ़कत इतना ही बता पाई थी कि वो उस हादसे के बाद सिडनी छोड़ गई थी कि उसी पर टीना घबराई सी सूरत बनाए उसके करीब आई। अस्फरीन, सैम की कॉल आ रही है, प्रोफेसर नाराज़ हो रहे हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। टीना का अंदाज उजलत लिए हुए था। सैम उनका हमजमात था। वो कुछ देर की इजाज़त लेकर निकली थी, इसलिए प्रोफेसर का नाराज़ होना बनता था। वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। उन्हें होटल से निकले 1 घंटा हो चुका था और अब वापसी कैब से ही जाना था। ओके मारिया, फिर कभी सिडनी आई तो आऊँगी। अस्फरीन ने जल्दी से मारिया से मुसाफा किया और फिर टीना के साथ तेज़ तेज़ कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। 5वीं मंजिल की लिफ्ट से निकलने के बाद सामने ये सबसे बड़ा गारमेंट स्टोर था जिसके दाखिली दरवाजे की तरफ वो दोनों बढ़ रहे थे। दाखिली दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचकर अलीदान एकदम से नीचे बैठा तो सुहेल भी रुका। 1 मिनट, लेसेस तंग कर रही हैं। अलीदान ने सर झुकाया और जॉगर्स की लेसेस को बांधना शुरू किया। सुहेल ने चिंगम चबाते चेहरा ऊपर किया तो एक लम्हे को पलक झपकना भूल गया। सामने से स्टोर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलती 2 लड़कियों में से एक की खूबसूरती ने नज़र भरकर देखने पर मजबूर कर दिया था। वैसे भी बाहर के मुमालिक में एशियन हुस्न कम ही देखने को मिलता था। सर झुकाए अपने मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जमाए वो मुस्कुरा रही थी। सुहेल यकटक उसे देख रहा था। इस बात से यकसर अनजान के साथ चलती टीना नाक चढ़ाए नखूद से उसे ही घूर रही है। सुहेल का देखने का अंदाज ही ऐसा था कि टीना को अजीब महसूस हुआ। हाउ चीप, टीना ने नाक चढ़ाकर कहा। दोनों तेजी से नीचे झुके अलीदान और सुहेल के पास से गुजरी थी। अस्फरीन का सर मोबाइल स्क्रीन पर झुका था। दोनों के झुके सर चुपके से दोनों के बीच साल भर की दूरी का सबब बन गए थे और दिलों को खबर तक न हुई। टीना का बेजार सा लहजा महसूस करते हुए अस्फरीन ने मोबाइल स्क्रीन पर झुका, सर ऊपर उठाया। कौन? आईब्रो चढ़ाए उसके बेजार से लहजे का सबब पूछा। उनके कदम अब लिफ्ट की तरफ बढ़े थे। वो पीछे एक लड़का घूरा था तुम्हें पागलों की तरह। टीना ने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए नागवारी से कहा तो अस्फरीन ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा। 2 लड़के उसी स्टोर में दाखिल हो रहे थे जहां से वो दोनों अभी निकली थी। अस्फरीन को बस एक लड़के की पुष्ट दिखाई दी। हंसते हुए सर को हिलाते चेहरा सीधा किया। इग्नोर करो, मुझे तो आदत है इस सब की, पाकिस्तान में ये आम है। अस्फरीन ने हल्का सा कहका लगाकर टीना की तरफ देखा और लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे थी अभी शायद। एक्सक्यूज मी मिस, कुछ मालूमात दरकार थी। अलीदान ने काउंटर पर खड़ी लड़की से कहा। लड़की ने सामने रखे कंप्यूटर से नजर हटाई और अलीदान की तरफ मुतवज्जे हुई। सुहेल साथ खड़ा पैंट की जेबों में हाथ डाले इर्द गिर्द देख रहा था। जी फरमाइए, लड़की ने भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा। क्या यहाँ कोई पाकिस्तानी लड़की अस्फरीन काम करती है? अलीदान ने शाइस्तगी से पूछा। ये वही सवाल था जब वो बहुत से स्टोर्स में दोहरा चुका था। अस्फरीन का नाम सुनते ही मारिया चौंक गई। अस्फरीन? मारिया ने हैरत से आंखें फैलाई और अलीदान का बगौर जायजा लिया और फिर एक नज़र स्टोर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। अस्फरीन को स्टोर से निकले अभी चंद मिनट ही गुजरे थे। जी जी अस्फरीन, यही नाम है। अलीदान ने उसके रद्द अमल पर गड़बड़ा कर जल्दी से तायद की। लड़की के चेहरे के तासुरात अलीदान को बताए गए थे कि वो अस्फरीन को जानती है। दिल की रफ्तार एकदम से तेज हो गई थी और उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। तो वो तो अभी गई है बाहर। मारिया ने हाथ उठाकर डोर की तरफ इशारा किया। अलीदान ने बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की की आंखों में देखा और सर एक झटके के साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ा। सच सच कह रही हैं क्या आप? अलीदान ने बेयकीनी से फिर से लड़की से सवाल किया। सुहेल जो बेनियाजी से इर्द गिर्द देख रहा था, वो भी हैरान होते हुए पूरी तवज्जो से सामने खड़ी लड़की की बात सुन रहा था। जी मैं ठीक कह रही हूँ सर, वो जॉब तो छोड़ चुकी है कब से। आज 2 माह बाद मुझे मेरे पैसे वापस देने आई थी। सब्ज रंग की टी शर्ट पहनी है, अभी तो निकली है आपके दाखिल होने से 1 सेकंड पहले। मारिया के लफ्ज़ों पर जोर देते हुए पुरयकीन लहजा अपनाया। सब्ज रंग की शर्ट का सुनते ही सुहेल की आंखें फैल गईं। ओह, मैंने देखा है अलीदान, उसे भाग।
سہیل کے ذہن میں جھماکا ہوا سبز رنگ میں ملبوس وہ لڑکی آنکھوں کے آگے گھوم گئی تو وہ آفرین ہی عصفرین تھی۔ اوہ شٹ! سہیل نے افسوس سے سر پر ہاتھ مارا۔ دونوں پاگلوں کی طرح اسٹور سے باہر نکلے۔ باہر ہر طرف گھومتے لوگوں میں دونوں تیزی سے متلاشی نظر گھما رہے تھے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ کر باہر نکلے تھے کہ دونوں کی ہی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سہیل نے اچانک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ دونوں لفٹ میں داخل ہو رہی تھیں۔ علی دان وہ لفٹ میں! سہیل نے زور سے علی دان کا کندھا ہلایا جو گھوم گھوم کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سہیل کی آواز پر جلدی سے اس کے ہاتھ کے طاقوں میں نظریں گھمائیں۔ عصفرین شیشے کی بنی لفٹ میں دوسری طرف رخ موڑے کھڑی تھی اور ٹینا اب بٹن دبا رہی تھی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ سہیل نے بلا ارادہ بازو اٹھا کر لفٹ میں کھڑی لڑکی کو رکنے کے لیے کہا، جبکہ ٹینا غصے سے فقط گھور کر رہ گئی۔ وہ لفٹ سے نیچے جا رہی تھی، یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے ایلیویٹر سے نیچے جانا چاہیے۔ ذہن میں آتے خیال کے زیر اثر علی دان نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سہیل بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ کیا ہوا؟ ٹینا کی بگڑتی شکل دیکھ کر عصفرین نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ وہی دو لڑکے اسٹور کے سامنے والے ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں ہمیں۔ ٹینا نے پیشانی پر بل ڈالے آنکھوں سے سامنے اشارہ کیا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ دیکھوں تو کہاں ہے؟ جیسے ہی عصفرین پیچھے مڑی لفٹ اس منزل سے نیچے آ چکی تھی اور وہ سر ہلاتے ہوئے فقط مسکرا کر رہ گئی۔ اگنور کرو! ہنستے ہوئے ٹینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر سے رخ موڑ لیا، اس بات سے انجان کہ علی دان پاگلوں کی طرح چلتی ایلیویٹر کو بھی پھلانگتے ہوئے لفٹ سے پہلے نیچے پہنچنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا ہے۔ لفٹ سے نکلتے ہی ٹینا کے موبائل پر سیم کی پھر سے کال آنے لگی تھی اور دونوں نے بھاگتے ہوئے مال سے باہر قدم نکالے اور پاس کھڑی کیب کی طرف لپکیں۔ سب سے نچلی منزل تک پہنچنے میں علی دان کی سانس پوری طرح پھول چکی تھی۔ بھاگتا ہوا لفٹ کی طرف گیا پر دیر ہو چکی تھی۔ لفٹ خالی تھی۔ پوری قوت لگا کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ باہر نکل کر کمر پر ہاتھ دھرے آنکھوں کو سکیڑ کر ارد گرد نظر دوڑائی پر وہاں کوئی آثار نہیں تھے، وہاں کوئی نہیں تھی۔ وہ کبھی مڑ کر مال کے اندر دیکھ رہا تھا اور کبھی پھر سے باہر سڑک پر۔ سہیل بھی مال کے دروازے سے باہر نکلا اور مایوسی سے ہارے سے کھڑے علی دان کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا قریب سے گزری تھی، اگر اس کو پتا ہوتا یہ وہی بلا ہے جس نے اس کے دوست کو دیوانہ بنا رکھا ہے تو بازو ہی دبوچ لیتا، اس کا روک لیتا اس کو وہیں اور کہتا، دیکھ اس کو، 2 ماہ سے تمہاری تلاش میں خوار ہو رہا ہے، پر کچھ نہیں کر سکا۔ سہیل نے لبوں کو ملا کر زور سے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ مریل سے قدم اٹھاتا علی دان کے پاس آیا جو کمر پر ہاتھ دھرے ابھی بھی کسی آس میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سمجھ آیا، اس کو دیکھ کر تیرا یوں مجنوں بن جانا۔ سہیل نے لب بھینچے گہری سانس لیتے ہوئے معنی خیز جملہ اچھالا۔ علی دان نے ایک آئیبرو چڑھائی اس کی طرف دیکھا۔ غلط، بالکل غلط، تو نے جو دیکھا میرے مجنوں بن جانے کی وجہ وہ نہیں، اس کی سیرت اس کی صورت سے بڑھ کر حسین ہے۔ علی دان نے اداس سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے آہستگی سے جواب دیا اور ساتھ کھڑے سہیل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جبکہ وہ واپس مال کے اندر جا رہا تھا۔ واپس اسی اسٹور میں جا کر پھر سے اس لڑکی سے معلومات دی تو اس نے اسی گھر کا بتایا اور جو نمبر دیا وہ بھی پرانا تھا جو بند تھا۔ بس ایک فائدہ ہوا تھا، انہیں یہ پتا چل گیا تھا وہ سڈنی سے جا چکی ہے اور صرف آج ہی آئی تھی۔ کوئی حرج بھی نہیں اس میں سعد۔ پروا نے کندھے اچکائے اور گھوم کر پھر سے سعد کے آگے ہوئی جو پیشانی پر غصے سے بل ڈالے کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ ایک بچے کا باپ ہے وہ، تم کہہ رہی ہو کوئی حرج نہیں ہے؟ سعد نے دانت پیس کر ناگواری سے پروا کی طرف دیکھا۔ نجف کی بیوی ایملی اس سے طلاق لے کر جا چکی تھی اور نجف اپنے 4 سالہ بچے سمیت یہاں آ کر معافی تلافی میں لگ گیا تھا اور آخر کار نجف کی 2 دن کی منت سماجت کے بعد مائدہ اور پروا نے نہ صرف اسے معاف کیا تھا بلکہ پروا تو سعد کو پھر سے اس بات کے لیے قائل کر رہی تھی کہ عصفرین اور نجف کی شادی کر دیتے ہیں۔ مت بھولو کہ تمہاری بہن بھی پورے خاندان میں بدنام ہے، تم تو یہاں سب سے الگ ہو کر بیٹھے ہو۔ پوچھو ذرا مہرین سے، اس کو کتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں وہاں پاکستان میں۔ پروا نے جلے کٹے لہجے میں کہتے ہوئے نخوت سے ناک چڑھائی جبکہ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ بس بس، سعد نے چیخ کر اس کی آواز کو دبانے کی ناکام کوشش کی۔ جو بھی تھا پر وہ یہ بات سچ کہہ رہی تھی کہ سارے خاندان میں اس بات کی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ عصفرین 9 دن تک جنگل میں رہ کر واپس لوٹی ہے اور اس ساری بات کو پھیلانے میں بھی پروا کا اہم کردار تھا۔ بس بس نہیں، میرے بھائی جیسا رشتہ آپ کی داغدار بہن کو مل رہا ہے، یہی غنیمت سمجھے۔ اب تو اس معذور باسط کی بھی شادی طے ہو چکی ہے۔
فروا کو چپ کروانا اب ناممکن تھا، وہ تو جلد از جلد ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی، اسپرین اور ماں کی ذمہ داری سے ایک ساتھ نجات۔ جسٹ شٹ اپ، اب ایک اور لفظ منہ سے مت نکالنا، ساتھ نے دھاڑتے ہوئے انگلی کو اس کے اور اپنے بیچ حائل کیا۔ اور تم یہ بھی مت بھولو، یہ جو آج باہر بیٹھے ہو یہ سب بھی میرے ہی بھائی کی بدولت ہے۔ فروا تو بپری شیرنی کی طرح گردن اکڑا کر آپ سے تم پر آئی، ساتھ پاکستان میں معمولی ملازمت کرتا تھا، یہاں آسٹریلیا کی اچھی جاب نجف کی ہی بدولت ممکن ہوئی تھی، اور فروا آج وہ جتا رہی تھی، اس بات پر ساتھ کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اچھا تو تمہیں ان سب باتوں کا غرور ہے؟ ساتھ نے ناگواری کے بل ماتھے پر سجائے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں ہے، کیا تھے تم، میرے بھائی کی وجہ سے تم یہاں ہو آج، اور آج وہی تمہیں برا لگ رہا ہے۔ ساتھ نے تیش میں آ کر مٹھیاں بھینچی اور پھر فروا کو چیختا چھوڑ کر وہ دھماکے سے دروازہ مارتا باہر نکل گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اسپرین کے کمرے کی طرف بڑھا، جیسے ہی دروازہ کھولا وہ پہلے سے ہی دم سادے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے بیڈ کے کنارے کو تھام رکھا تھا اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی اور فروا کی بحث بآسانی گھر کے تمام نفوذ سن سکتے تھے۔ سعد کو سامنے دیکھتے ہی اسپرین جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سعد آہستگی سے دروازہ بند کرتا سر جھکائے اس کے قریب آیا۔ وہ اسٹڈی ٹرپ سے واپس لوٹی تو نجف اپنے بیٹے سمیت گھر میں موجود تھا، اور 2 دن بعد آج صبح سے گھر میں سعد اور فروا کی جنگ چل رہی تھی۔ وہ اب علی دان کے ہوتے ہوئے کسی بھی صورت نجف سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو علی دان پاکستان جا چکا تھا صرف اور صرف اس کے لیے۔ سعد گم سمسا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھائی، میں نجف سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسپرین کی سرگوشی نما کھوٹی سی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ سعد نے گہری سانس دی اور اس کے گھبرائے سے چہرے کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، اب کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ۔ سعد نے اسپرین کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسپرین نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ سعد کے یقین نے اندر تک سکون اتار دیا تھا، پر ابھی ایک عجیب سی خلش تھی کہ وہ اپنے باپ جیسے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ علی دان سے اس طرح چھپ کر بات کرتے ہوئے علی دان جلد رشتہ بھیجے تو یہ خلش بھی اس کے دل سے ختم ہو۔ گردن اور جھک گئی تھی۔ بھائی، مجھے پاکستان بھیج دیں کچھ دن کے لیے، اسپرین نے کھوٹی سی آواز میں التجا کی۔ نجف بھی آ کر یہاں بیٹھ گیا تھا، کھوٹا سا ماحول تھا، فروا اٹھتے بیٹھتے احسان جتانے لگی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایسے میں کچھ دن پاکستان چلے جانے میں ہی غنیمت تھی۔ مگر کیوں گھبرا گئی ہو کیا؟ میں ہوں نا۔ ساتھ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تو اسپرین کے تھمے آنسو گال بھگو گئے۔ آج تو فروا نے اس کو چھوڑ ساتھ پر بھی اپنا احسان جتا دیا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے بھائی کا گھر خراب ہو۔ اگر علی دان زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید آج وہ نجف سے شادی کے لیے چپ چاپ راضی ہو جاتی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، مجھے میرین آپی سے ملنا ہے، اور تب تک شاید یہ سب بھی ختم ہو جائے۔ آپ بھابھی کو وقت دیں۔ اسپرین نے تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے آنسو صاف کیے، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں کچھ، پر تم میرین کی طرف نہیں، سیدہ خالہ کی طرف جاؤ گی، سعد نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اسپرین نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ ادیان نے کھانے سے بھری ٹرالی ہاتھ میں پکڑ کر پاس کی اور واصف کو ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کے لیے کہا۔ واصف نے سر جھکایا اور واپسی کا رخ کیا۔ واصف دلاور ولاس میں بہت پرانے کوک تھے۔ وہ اور ادیان اس وقت سندل کے کمرے کے بالکل بغل والے کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ادیان نے ایک نظر واصف کو جاتے دیکھ کر گہری سانس لی۔ کھانے کی ٹرالی کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ دروازے کا ہینڈل گھماتا کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرالی سفید ماربل پر آہستگی سے سرکی تو برتنوں کے بجنے کی ہلکی سی کھنک اوزگل کے کانوں میں پڑی۔ کمرہ دوپہر کے 12 بجے بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں، شاید سامنے لیٹی اوزگل کی زندگی میں بھی ایک ہفتہ پہلے ایسا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، جب درخشاں بیگم اسے اس دنیا میں بالکل اکیلا چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی، اور وہ اس اندھیرے کو ایک ہفتے سے اپنی زندگی کا محور کیے ہوئے تھی۔ اس دن کے بعد سے اوزگل دلاور ولاس میں ہی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی۔ پورا دلاور ولاس غم میں ڈوب گیا تھا۔ اوزگل کی دردناک چیخوں نے در و دیوار ہلا دیے تھے، پر جانے والے کبھی نہیں لوٹتے۔ وہ کتنی اکیلی ہو گئی تھی، اس کا درد صرف وہ جانتی تھی۔ چھوٹی تھی تو بابا چلے گئے تھے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا، اور اب ماں بھی چھوڑ گئی تھی۔ ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ ماں باپ کے بعد جس شخص کی محبت پر ناز تھا وہ تو ایسے بے نیاز ہوا تھا کہ جیسے وہ اسے جانتا تک نہیں ہے۔ اس پورے ہفتے میں گھر کا ہر فرد اسے دلاسا دینے آیا تھا، ماں سوائے علی دان کے۔ علی دان کی بے رخی نے اسے اندر سے اور توڑ پھوڑ دیا تھا۔ ادیان نے آگے بڑھ کر کمرے کی لان میں کھلتی بڑی بڑی کھڑکیوں کے سارے پردے سرکا دیے۔
کمرے میں روشنی پھیلتے ہی اوز نے ہاتھ کی اوٹ سے آنکھوں کو چھپایا۔ روشنی ایسے آنکھوں میں چپی تھی کہ جلتی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ سامنے دیکھا تو عدنان پردے درست کر رہا تھا۔ وہ شاید یونیورسٹی سے لوٹا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے کف آدھی بازو تک فولڈ کیے، ٹائی کے ناٹ کو ڈھیلا کیے، وہ تھکا تھکا سا تھا۔ عدنان کھانے کی ٹرالی کو بیڈ کے بالکل پاس لے آیا تھا۔ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھا اور ایک نظر اوزگل پر ڈالی۔ وہ اب ہاتھ کے بجائے بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ سفید بازو نے آنکھوں کے ساتھ ناک پر بھی اوٹ بنا ڈالی تھی، بس گلابی ہونٹ جو جگہ جگہ سے سرخی لیے ہوئے تھے نظر آ رہے تھے۔ جانتا تھا اسے روتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹنے کی عادت ہے، جس کے باعث وہ سرخ ہو رہے تھے۔ ناک کے کنارے بھی ہلکے سے سرخ ہو رہے تھے۔ اوز اٹھو، جھجکتے ہوئے جھک کر آہستگی سے اس کے بازو کو اس کی آنکھوں پر سے ہٹایا۔ جب سے علی دان سے منگنی ہوئی تھی وہ اوز کے سامنے آنا کم ہو گیا تھا۔ اوز کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوزش کا شکار تھیں۔ پلکوں کے نیچے آنکھوں کے پوٹے سوجے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ابھی بھی پانی کی تہ موجود تھی۔ عدنان کے دل میں اس کا یہ دکھ سے بھرا چہرہ درد بھرنے لگا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی یہ حالت برداشت سے باہر تھی۔ وہ کسی کے بھی کہنے پر کھانے کو نیچے نہیں آتی تھی۔ سندر کے بہت اصرار پر عدنان اب اوز کو کھانا کھلانے آیا تھا۔ اوز نے آہستگی سے گردن کو خم دیتے کھانے کی ٹرالی پر نظر ڈالی۔ ٹرالی اس کے کمرے میں دوسری بار سج کر آئی تھی۔ پہلی بار سندر لے کر آئی تھی اور اب عدنان۔ ادی بھوک نہیں ہے مجھے، مدھم سی سرگوشی نما آواز تھی جو دن رات رونے کی وجہ سے بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ بھوک کا احساس تو جیسے مر گیا تھا۔ ایک نوالا بھی حلق سے نیچے اترتے درخشاں کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور دل میں بڑھتی تکلیف آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی۔ جانتا ہوں بھوک نہیں ہے، پر اٹھو تھوڑا سا کھا لو، وہ ویکنیس ہو جائے گی۔ عدنان نے نارمل سے انداز میں اسے اس طرح اٹھنے کا کہا جیسے سب نارمل ہو۔ ایسا انداز اپنانا اس کو غم سے باہر نکالنے کے لیے ضروری تھا۔ پلاؤ کو پلیٹ میں نکال کر چمچ رکھتے رخ موڑے، پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے ہی لیٹی چھت کو گھوری تھی۔ ایک ہفتے بعد بھی اس کی حالت پہلے دن جیسی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اوز، شاباش، اٹھو نا، عدنان نے پھر سے ملائم سے لہجے میں کہا اور تھوڑا قریب ہوا۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو اوزگل کی آنکھوں کے کونے سے پھر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عدنان نے سر جھکایا اور پلیٹ کو بیڈ کے سائڈ میز پر رکھا۔ اوز پلیز خود کو سنبھالو، ہمت کرو، دیکھو ایک دن ہم سب کو وہیں جانا ہے، آگے پیچھے، پر منزل سب کی وہی ہے۔ آنٹی کی روح کو تکلیف دے رہی ہو تم یوں رو رو کر۔ بیڈ پر ہاتھ ٹکائے وہ اس پر جھکا ہوا تھا جو بالکل ساکن یسمردگی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی رہی۔ عدنان اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا پر وہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ خالی خالی آنکھیں تھی جن میں جینے کی رمق نہیں تھی۔ کس کے لیے ہمت کروں، کس کے لیے خود کو سنبھالوں، میرا تو کوئی نہیں ہے اب اس دنیا میں۔ کھوٹی سی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ ایسی آواز تھی جس میں اس کے اندر کے خالی پن کی واضح جھلک تھی۔ یہ کب سے سوچنے لگی تم؟ کل تک تو ہم سب تمہارے تھے، بابا تمہارے تایا نہیں تا بابا تھے، مما تمہاری تائی نہیں تائی امی تھی، سندر تمہاری بہن، میں تمہارا واحد دوست اور… عدنان نے خفگی بھرے لہجے میں روانی سے کہا۔ بھی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ وہ تڑپ کر عدنان کی بات کاٹ کر گویا ہوئی۔ اور وہ سب ہو کر بھی میرے کچھ نہیں ادی۔ اوزگل نے بھیگے سے لہجے میں شکوہ کیا۔ اس کی آنکھیں بھی شکوہ کنا تھیں۔ وہ علی دان کی بات کر رہی تھی۔ یہ بات اس نے ہی نہیں سب نے محسوس کی تھی۔ منگنی کے بعد سے علی دان بھائی اوزگل سے کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے، لیکن یہ علی دان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ کم گو تھے، شروع سے لڑکیوں سے بالکل بات نہیں کرتے تھے۔ اوزگل کو وہ بالکل سندل کی طرح سمجھتے تھے اور شاید اس رشتے میں اب ان کو جھجک تھی۔ عدنان نے سوچتے ہوئے کنکھیوں سے اوزگل کی طرف دیکھا۔ ادی وہ بدل گئے ہیں، وہ نہیں رہے، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اوزگل اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس دکھ کے لمحے علی دان کے منہ سے نکلا کوئی ایک ہمدردی کا لفظ بھی اس کی بجھی زندگی میں روشنی کی کرن لا سکتا تھا۔ اوز، وہ شروع سے ایسے ہی ہیں، تم جانتی ہو، عدنان نے سر جھکائے آہستگی سے کہا۔ اسے اس لمحے نظریں ملانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں اس جگہ شاید علی دان بھائی کو ہونا چاہیے تھا جہاں وہ بیٹا اس کو سنبھال رہا تھا۔ نہیں، وہ بدل گئے ہیں، رکو، نہیں، یقین تمہیں تو… اوزگل نے پھیکی سی آواز میں کہتے ہوئے کونے کے بل جسم کو اوپر اٹھایا اور پھر آنسو صاف کرتی ساتھ پڑے لیپ ٹاپ کو کھول چکی تھی۔
سنبل کے بعد آج وہ ادھیان کو ان سیکرٹ ای میلز کے بارے میں بتانے جا رہی تھی جو علی دان اسے بھیجتا رہا تھا۔ دیکھو، یہ دیکھو۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اوزگل نے جیسے ہی ادھیان کی طرف گھمائی اس کے چہرے کا رنگ فاق ہوا۔ سامنے اسی ہی کی بھیجی ہوئی ای میل تھی جو وہ چھپ کر اوزگل کو بھیجتا تھا۔ نہ جانے کب اس کی دوستی پیار میں بدلنے لگی تھی اور یہ پیاری سی غزل دل کے نہا خانوں میں جا بسی تھی۔ اظہار کی ہمت نہیں تھی تو وہ اسے ایک انجان ای میل سے پیار بھری شاعری اور جذبات بھیجنے لگا تھا، اس بات سے یکسر انجان کہ وہ ان ای میلز کو علی دان بھائی کی ای میل سمجھتی رہی۔ یہ ادھیان کی آواز کہیں اندر ہی دم توڑ گئی تھی، گھٹن سی تھی جو دل کی دیواروں سے ٹکرا کر ٹیس بن رہی تھی۔ ہاں ادھی، یہ ان کی بھیجی ہوئی ساری ای میلز ہیں جو وہ آسٹریلیا سے مجھے بھیجتے تھے، اوزگل نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ادھیان نے نظریں چرائی، ایسے جیسے وہ آنکھوں سے پڑھ لے گی۔ اور اب تو نہ ای میلز بھیجتے ہیں اور نہ میری طرف دیکھتے ہیں، اوزگل نے روتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ ادھیان نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ ادھی، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے اب۔ وہ باقاعدہ چہرے کو ہتھیلیوں کی اوٹ میں چھپائے رونے لگی تھی۔ ادھیان نے گڑبڑا کر پہلو بدلا۔ نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں، جھجک رہے ہوں تم سے بات کرنے کے لیے۔ گڑبڑا کر جلدی سے جواز کھڑا، پر وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ آہستگی سے پاس ہو کر اس کی ہتھیلیوں کو چہرے پر سے ہٹایا۔ اوز، اگر وہ تم سے پیار نہ کرتے تو منگنی کیوں کرتے؟ وہ کرتے ہیں پیار، میں جانتا ہوں، ادھیان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اوز نے بے یقینی سے دیکھا تو ادھیان نے مسکرا کر سر کو ہاں میں جنبش دی، بازو کو لمبا کیے پلیٹ اٹھائی اور چمچ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ کھانا کھاؤ، شاباش، محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اوز نے آہستگی سے منہ کھولا۔ علی دان، پر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسے کیسے آ سکتے ہیں اسلام آباد؟ اصفرین نے کھڑکی کی اوٹ سے باہر جھانک کر دیکھا۔ سامنے صحن میں سیدہ خالہ گملوں میں پانی ڈال رہی تھیں۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے علی دان سے پیغامات کے ذریعے بات کر رہی تھی۔ اسے پاکستان آئے آج 4 دن ہو چکے تھے اور علی دان اس سے ملاقات پر بضد تھا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ تم آسٹریلیا سے اکیلی پاکستان آ گئے ہو تو کیا یہاں نہیں آ سکتی؟ اگر میں کہتا ہوں میں آ جاتا ہوں یہاں تو لاہور میں تم سے ملنے کو تیار نہیں؟ علی دان کے جوابی پیغام پر لبوں کو دانتوں میں دبائے آسمان کی طرف دیکھا۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، علی دان اسے بہت مختلف سا لگنے لگا تھا۔ بہت سی باتیں عجیب محسوس ہونے لگی تھی، جن میں سے ایک اس کی یوں ملاقات کی ضد تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ اسے علی دان پر یقین نہیں تھا، بلکہ بات اس کی شخصیت سے یکسر مختلف تھی۔ علی دان، یہ سب عجیب ہے، آپ کو نہیں لگتا کیا ہماری فیملی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ آپ رشتہ بھیجیں نا پلیز، جلدی۔ اصفرین نے جوابی پیغام ٹائپ کیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے کوئی ایسی وجہ بھی چاہیے تھی جس کے ذریعے وہ خالہ کو قائل کر سکتی۔ دیکھو، میرے گھر والے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور ان سے پہلے ایک دفعہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں سب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس کو کیسے ڈیل کرو گی تم۔ علی دان کا جواب پڑھ کر پیشانی پر پریشانی کی لکیریں اور بڑھ گئی تھیں۔ وہ اکیلے ملنا نہیں چاہتا تھا، اس کا مطلب تھا وہ تو اتنا اصرار صرف اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے اتنی تصویریں دکھائی تو ہیں ان کو؟ اصفرین نے گھبرا کر جواب پیش کیا۔ اب دماغ اس کی بات پر قائل ہونے لگا تھا تھوڑا۔ تم نہیں آنا چاہتی مت آؤ، پر مجھے لاہور آنے دو، کم از کم کچھ باتیں کرنی ہے ضروری، رشتہ بھیجنے سے پہلے۔ اصفرین اب پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر پریشان سی بے بس شکل بنائے پیغام لکھا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، لاہور مت آنا آپ۔ علی دان، میرا پورا خاندان ہے یہاں لاہور میں تو وہ ہرگز بھی علی دان کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ یہاں تو پہلے سے ہی اس کو لے کر عجیب سی باتیں ہو رہی تھیں، اور ساتھ نے اسے پاکستان صرف اس شرط پر بھیجا تھا کہ وہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرے گی اس معاملے میں، بس خاموشی سے 10 دن رہ کر واپس آ جائے گی، جس میں سے 4 دن وہ اور علی دان اسی بحث میں گزار چکے تھے۔ وہ رشتہ بھیجنے کا کہہ رہی تھی اور وہ اس سے پہلے ملنے پر بازید تھا۔ اچھا، میں اپنی دوست سے بات کرتی ہوں۔ جواب لکھنے کے بعد اب وہ عالیہ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عالیہ اس کے اسکول کے زمانے سے ہی بہت اچھی دوست تھی، دونوں کا ایک دوسرے کی طرف بہت آنا جانا تھا۔ وہ تھوڑی لبرل فیملی سے تعلق رکھتی تھی، یقیناً وہ ضرور کوئی مدد کر سکتی تھی۔ عالیہ، تم مجھے ملنے آ سکتی ہو؟ نچلے لب کو پریشانی سے کچلتے ہوئے وہ عالیہ کو پیغام بھیج چکی تھی۔ شکر ہے تم مسکرانے تو لگی، ویسے کیا راز ہے اس مسکراہٹ کا؟ سنبل نے ایک آنکھ کو دباتے شرارت سے سامنے بیٹھی اوزگل سے پوچھا، جس کی مسکراہٹ سنبل کے اس انداز پر اور گہری ہوئی۔ بلش ہوتی گالوں اور بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو لبوں کو اندر لے جا کر دباتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔
وہ دونوں دلاور ولاس میں اوسکل کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سنبل نے آئی برو نچائے اپنے سوال کا جواب پھر سے طلب کیا تو اوسکل کھلکھلا دی۔ علی پھر سے مجھے ای میل بھیجنے لگے ہیں، مجھ سے بات کرنے لگے ہیں، گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایسی مسکراہٹ جو اس کے اندر کی خوشی کا واضح ثبوت تھی۔ علی دان پھر سے اسی انجان ای میل سے اسے پیار بھری ای میل اور شاعری بھیجنے لگا تھا۔ وہ سب کے بیچ ہوتا تو اسے دیکھتا تک نہیں تھا، پر اس کی ای میل میں وہ اپنی سب بےتابیوں کا اظہار کر دیتا تھا جو اوسکل کے مردہ جسم میں جان بھر دیتی تھی۔ درخشاں بیگم کو گزرے آج مہینہ ہو چلا تھا اور سنبل ہر ہفتے اس کے پاس گھر چکر لگاتی تھی۔ اس دفعہ وہ 2 ہفتوں بعد آئی تو اوسکل کا انداز یکسر مختلف تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی، زرد چہرے کی سرخی واپس لوٹ آئی تھی، تھکی سی یسمردہ آنکھیں پھر سے چمکنے لگی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر سنبل پرسکون ہو گئی تھی۔ جس دن سے درخشاں بیگم اس دنیا سے گئی تھی وہ اور سندل اس کو لے کر بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ ڈپریشن میں جانے لگی تھی، پر سندل صحیح کہتی تھی، اس کا ڈپریشن اس دفعہ میں، تم یا ادھیان ختم نہیں کر سکتے۔ اسے اس ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے دوست کی نہیں، محبت کی ضرورت ہے، اور اس کی محبت علی دان تھا۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی علی دان نے پھر سے اسے توجہ دینی شروع کی تو وہ ڈپریشن سے باہر آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی آج 2 ہفتوں بعد اس کا ہر انداز نارمل تھا۔ ہائے، یہ تو واقعی بہت بہت خوشی کی بات ہے، تمہارا علی ویسے ہی بڑا چھپا رستم ہے، سب کے سامنے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اور چھپ چھپ کر اتنی لمبی لمبی ای میلز۔ سنبل نے رشک اور خوشی سے اوس کی طرف دیکھا۔ اوس بس مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ بہت بہت خوشی ہوئی تمہیں خوش اور ریلیکس دیکھ کر۔ اچھا سنو، اس خوشی میں ایسا کرتے ہیں، تینوں کسی دن ڈے آؤٹ پلان کرتے ہیں، میں، سندل اور تم، بس پورا دن گھومیں گے، پھریں گے، شاپنگ کریں گے۔ سنبل نے جوش میں اس کے گلے لگ کر کہا اور پھر مسکراتی ہوئی الگ ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، سنڈے کو چلیں گے۔ اوسکل نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑایا۔ سب پھر سے اچھا لگنے لگا تھا۔ محبت کتنی عجیب چیز ہے، اگر یہ روٹ جائے تو ارد گرد کی بے جان چیزیں بھی روٹھی ہوئی لگتی ہیں، کھانے کی چیزیں بدمزہ لگنے لگتی ہیں، ہر چہرہ اپنا دشمن لگنے لگتا ہے، اور جب محبت لوٹ آئے تو ہر چیز مسکراتی ہوئی لگتی ہے۔ دل کی حالت کی طرح رقص کنا، اوسکل نے پرسکون ہوتے ہوئے سوچا۔ اسی لمحے دروازہ کھولے کھانے کی ٹرالی کو دھکیلتی سندل کمرے میں داخل ہوئی۔ اوسکل اور سنبل کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے تم دونوں مجھے بھیج کر میری ہی باتیں کرتی ہو، سندل نے دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھ کر شرارت سے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں ہاں، اور نہیں تو کیا، یہی تو کرتے ہیں۔ اچھا سنو، سنڈے کو پلان بنائے، کوئی بہانہ نہیں تمہاری طرف سے بھی، سنبل نے تنبیہ کے انداز میں انگلی کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ سندل نے چور سی نظر اوسکل پر ڈالی۔ جی جی کیوں نہیں، بس یہ بتا دیں یہ ہماری بھابھی صاحبہ مان گئی ہیں یا نہیں، شرارت سے سوال کیا، جبکہ اوسکل کا پرسکون سا انداز یہ باور کروا گیا تھا کہ وہ اب بالکل نارمل ہو چکی ہے۔ جی منا لیا، ان کو بھی فکر نہ کرو تم، سنبل نے مسکراتے ہوئے اوسکل کی طرف دیکھا اور سندل نے مشکور نظروں سے سنبل کی طرف دیکھا۔ دھواں اڑاتی چائے کے ساتھ سگریٹ کے کش لگاتا وہ سامنے بیٹھے شخص کے ہاتھ سے اب اپنا موبائل پکڑ رہا تھا، جو کب سے رال ٹپکاتا ہوا اسپرین کی تصاویر دیکھنے میں مصروف تھا۔ دانش نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر بند کیا، جس پر وہ بدمزہ سی صورت بنا گیا اور سگریٹ کے کش لگاتے دانش کی طرف دیکھا۔ دیکھ، پہلے میں اس کافی شاپ پر ملوں گا، اسے بلیک میل کر کے کار تک لاؤں گا، تم بس کار تیار رکھنا، بالکل کافی شاپ کے سامنے۔ دانش نے خباثت سے ساتھ بیٹھے شخص کے کندھے کو پکڑ کر رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ساتھ بیٹھا لڑکا تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ سن ابے، اپنا وعدہ مت بھولیو، تو نے کہا تھا تیرے بعد جتنی دیر میں چاہوں گا میرے ساتھ رہے گی۔ دانش کے ساتھ بیٹھے شخص نے انگلی کھڑے کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ دانش اس کے کندھے پر دباؤ ڈالے کہکا لگا گیا، اتنا اتاولا مت ہو، لڑکی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، اتنی محبت کرتی ہے اس ہیرو سے، پھر بھی اتنی مشکل سے ملنے پر راضی ہوئی ہے کہ مت پوچھ، ساری محنت میری ہے تو تجھے جتنا وقت دوں گا صرف اتنا۔ دانش نے اکڑ سے گردن کو خم دے کر کہا، جس پر سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ بدمزہ ہوا اور ماتھے پر ناگوار سی لکیریں نمودار ہوئی۔ گاڑی میں لے کر آؤں گا، جگہ میں نے ارینج کی، تو اب ایسا مت کر، میرے ساتھ برابر کا حصے دار ہوں، سامنے بیٹھے شخص نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو دانش ایک آنکھ کو اوپر اٹھائے سوچ میں پڑ گیا۔ چل ٹھیک ہے،
کہکا لگاتے ہوئے کہا تو دوسرا آدمی بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ ٹرین کی آواز دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا رہی تھی۔ وہ بار بار بھیگتی ہتھیلیوں کو آپس میں ملائے نچلے لب کو بے چینی سے کچلتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ انہیں لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ زرد رنگ کے جوڑے میں اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔ ساتھ بیٹھی عالیہ اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ ہر 20 سے 15 منٹ بعد علی دان کا پیغام آ رہا تھا، جس کا جواب وہ بس ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ اس نے کسی کافی شاپ پر بلایا تھا۔ عالیہ کا بتانے پر وہ ناراض ہوا، پر پھر کچھ دیر بعد پیغام آیا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی ساتھ لے آنا کافی شاپ پر وہ الگ ٹیبل پر بیٹھے گی اور گھر ساتھ نہیں جائے گی۔ علی دان کی ضد کے آگے گھٹنے تو وہ ٹیک چکی تھی، پر دل تھا کہ عجیب سی بے قلی کا شکار تھا۔ یہ سب اسے بالکل خوشی نہیں دے رہا تھا، پر دل کو بار بار تسلی دے رہی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے، لیکن جس سے محبت کرتی ہے وہ اس سب سے خوش ہوگا۔ بس کر اب گھبرانا۔ ساتھ بیٹھی عالیہ نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تو وہ بدک کر خیالوں سے باہر آئی۔ انداز ڈر جانے جیسا تھا۔ جلدی سے پیشانی پر آئے ٹھنڈے پسینے کی بوندوں کو صاف کیا اور گھبرائی سی نظر ارد گرد دوڑائی۔ بہت عجیب لگ رہا ہے سب، دل گھبرا رہا ہے بہت۔ اصفرین کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چہرے پر ہوائیاں سی اڑی تھیں۔ بار بار ساتھ کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، جو اس دفعہ اس نے کچھ زیادہ ہی کی تھی، کیونکہ فروا اسے پورے خاندان میں بس کے حادثے کو لے کر برے طریقے سے بدنام کر چکی تھی، اور ساتھ اب چاہتا تھا وہ اس کے حوالے سے کوئی بات نہ سنے۔ کبھی ساتھ کی باتوں کی بازگشت ذہن میں گونجنے لگتی اور کبھی کفن میں لپٹے امی اور ابو کے چہرے یاد آ رہے تھے۔ وہ سب کو دھوکہ دے رہی تھی، پر علی دان کی محبت ہر چیز پر ایسی بھاری پڑی کہ عقل پر بھی پردے ڈال چکی تھی، جو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پا رہی تھی۔ پاگل، خود ہی تو کہتی ہے اس پر بہت اعتبار ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ اور عالیہ نے سرگوشی کی اور اس کے چہرے کو پکڑ کر پیار سے اوپر کیا۔ اصفرین نے بوکھلا کر اس کی بات کو کاٹا۔ بات اعتبار کی نہیں ہے عالیہ، بات غلط کام کی ہے۔ جھوٹ بول کر سب سے آئی ہوں، میں ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایسے کروں گی میں زندگی میں۔ اصفرین نے روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے عالیہ کے ہاتھوں کو یوں تھاما جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ عالیہ کو اپنی اور علی دان کی تمام کہانی وہ سنا چکی تھی، اور اب عالیہ ہی اپنے کسی ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر سعیدہ خالہ اور سعد سے اجازت دے کر اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر جا رہی تھی۔ فکر مت کرو، تمہاری نیت ٹھیک ہے، جس سے ملنے جا رہی ہو اس کی نیت ٹھیک ہے، مقصد اچھا ہے، بس ریلیکس ہو جاؤ۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ کو مسکراتے ہوئے تھپکا اور تسلی آمیز نظروں سے آنکھوں کو بند کر کے کھولا۔ ہاں، دل کو تسلی دینے کو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اصفرین نے آہستگی سے کہا۔ دھیرے سے عالیہ کے ہاتھوں کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالے اور پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ لان میں صبح 9 بجے کے قریب وہ ہلکی سی دھوپ میں کرسی پر بیٹھا تھا، جاگنگ ڈریس میں ملبوس، بکھرے سے بالوں اور ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ، کھویا کھویا سا۔ پاکستان واپس آئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ درخشاں چچی کی اچانک انتقال پر اسے فوراً آسٹریلیا سے آنا پڑا تھا۔ آتے بھی وہ اپنے ساتھ ماریا کا فون نمبر لے آیا تھا۔ اب ایک ماریا ہی تھی جو اصفرین کے ملنے کی آس بندھائے ہوئے تھی۔ علی دان نے جیب سے موبائل نکالے، پرسوچ انداز میں اس کی اسکرین کو دیکھا، پھر کال ملا کر موبائل کان کو لگایا۔ وہ ہر روز اس وقت ماریا کو کال کرتا تھا، ہر پل دل دعا کر رہا تھا کہ آج کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ جب سے سندل کا رشتہ طے ہوا تھا، گھر میں شادی کے بارے میں باتیں ہونے لگی تھیں، اور اصفرین کا ابھی تک کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہیلو، فون کے دوسری طرف سے نسوانی آواز کی بازگشت پر وہ خیالوں سے باہر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ماریا فوراً گویا ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہی تھی۔ علی دان نے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ کیا بتاتا کہ کیسا ہے؟ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بے قلی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جس کو سمجھا تھا کہ اللہ نے اس سے ملنا قسمت میں لکھ رکھا تھا، اب ایسا لگ رہا تھا بس اس کا ساتھ وہیں تک ہی تھا۔ اس کے ملنے کی آس دن بدن اور شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، پر دل میں کہیں نہ کہیں مایوسی اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ یہ وہ فکرہ تھا جو وہ ہر روز ماریا سے کہتا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرے، سر کو تھوڑا اوپر اٹھایا۔ بالکل نہیں جی، پر معافی چاہتی ہوں، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ وہ خود آئی۔ ماریا نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے مایوسی سے وہی فکرہ دہرایا جو وہ ہر روز دہراتی تھی۔ علی دان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، علی دان نے لب بھیجے آہستگی سے کہا اور پھر بائے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔
دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے سر کے نیچے رکھا، رت جگہوں کے اثر کو لیے مخمور سی آنکھیں دکھ سے بھری تھی۔ ایک عجیب سا روگ تھا جو وہ خود کو لگا بیٹھا تھا، پر وہ بے بس تھا۔ عالیہ، وہ تمہارے لیے یہ نیچے سیٹ ریزرو ہے، مجھے اوپر بلا رہے ہیں علی دان، اسفرین نے شرمندگی سے کہتے ہوئے عالیہ سے نظریں چرائی۔ وہ دوپہر 1 بجے کے قریب مطلوبہ کافی شاپ پر پہنچ چکی تھی۔ یہ کافی شاپ ڈبل سٹوری پر مشتمل تھی۔ علی دان نے اسے اوپر آنے کا کہا تھا، پر ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ عالیہ کو نیچے ہی بیٹھنا ہے، جس کے لیے وہ نیچے سیٹ ریزرو کروا چکا تھا۔ اسفرین کو علی دان کی بات عجیب سی لگی، پیشانی پر ناگواری کے شکن ڈالے موبائل کو گھورا اور پھر شرمندہ سے لہجے میں ساتھ کھڑی عالیہ سے درخواست کی، او ہو کوئی بات نہیں، میں ہوں یہاں، تم جاؤ اوپر، ٹیک یور ٹائم۔ عالیہ نے اس کی شرمندگی کو بھانپ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اسفرین نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل کو جو خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے بیٹھو تم، اسفرین نے پھیکی سی آواز میں کہا اور سامنے لگے میز کی طرف اشارہ کیا جس کا علی دان نے اسے بتایا تھا۔ ہاں ہاں تم جاؤ، ڈونٹ وری۔ عالیہ اسے تسلی دیتی اپنا موبائل دیکھتی اب اس سیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اوپر آئی تھی۔ اوپر کوئی نہیں تھا۔ گھبرائی سی ابھی وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی جب کان کے قریب سے کسی کی آواز سنائی دی، ہائے۔ بھاری سے انجان مردانہ آواز پر وہ مڑی تھی۔ آواز کی بازگشت بہت قریب سے ہوئی تھی۔ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اسفرین نے تھوڑا پیچھے ہو کر رخ موڑا تو جھجکتے ہوئے قدرے اور دور ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا عجیب بے باک انداز میں اس کے قریب ہو رہا تھا۔ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے اسفرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا بدصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اس کی نظریں عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ اسفرین نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا، پر یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ علی دان کہاں رہ گئے ہیں، ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ سامنے کھڑا شخص دل دہلا رہا تھا۔ اس کا قدم با قدم بڑھنا اور عجیب چبھتی سی نظریں پریشان کر رہی تھیں۔ اسفرین نے گھور کر اسے ناگواری ظاہر کرنا چاہی، پر وہ تو جیسے بے خوف تھا ہر چیز سے۔ بیٹھو بیٹھو، پریشان نہ ہو اسفرین۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن اس شخص سے انجان بنتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں سے جانے ہی والی تھی جب اس کے منہ سے اپنا نام سن کر قدم منجمد ہوئے۔ حیرت سے آنکھیں کھول کر اس شخص کی طرف دیکھا جو اب اپنے نچلے ہونٹ کے نیچے انگلی کو آہستگی سے پھیرتا ہوا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ ارد گرد پھر سے دیکھا، علی دان کہیں نہیں تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ آپ کون؟ اسفرین نے گڑبڑا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نظریں بار بار علی دان کو تلاش کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے باعث لفظوں کا ربط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بے آواز ہنستا قریب ہوا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے جانتا ہو پہلے سے۔ اسفرین پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں وہی جس سے ملنے آئی ہو تم؟ دانش نے اسفرین کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ اپنی تصاویر سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ بے وقوف تھی یا معصوم تھی، پر اب اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے بڑے آرام سے سوچ سمجھ کر کھیل کھیلا تھا جس کا نتیجہ تھا وہ حسینہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسفرین نے پیشانی پر ناسمجھی کے شکن ڈالے، سامنے کھڑے آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس کا انداز عجیب طرح سے کھٹک رہا تھا۔ کہ کیا مطلب علی دان کہاں ہیں؟ گھبراتے ہوئے کہا اور جلدی سے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ میں سے موبائل نکالا۔ یہ کس طرح کا مذاق تھا؟ علی دان کہاں تھا؟ کون وہ ہیرو تمہارا؟ ارے بیبی، اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ تم مجھ سے مل رہی ہو، دانش نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا۔ اسفرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے موبائل پر علی دان کا مطلوبہ نمبر ملایا۔ یہ جو کوئی بھی تھا اسے پریشان کر رہا تھا۔ علی دان کو فوراً بتانا چاہیے تھا تاکہ وہ جلدی سے یہاں پہنچے، پر جیسے ہی فون پر بیل جانا شروع ہوئی، سامنے کھڑے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بجنے لگا۔ اسفرین نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں جبکہ سامنے کھڑا وہ شخص فلک شگاف کہکا لگا رہا تھا۔ اسفرین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی، دل کی دھڑکن خوف کے باعث رک سی گئی۔ وہ کبھی اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس شخص کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو غلط تھا، ذہن میں جیسے ہتھوڑے سے چلنے لگے۔ جلدی سے بھاگنے کی غرض سے وہ پلٹی تھی جب اس شخص نے ایک ہی جست میں اس کا بازو دبوچ کر کھینچا۔ یہ میں ہوں دانش۔ دانش نے بازو سے کھینچ کر قریب کیا اور جلدی سے اسفرین کے منہ پر ہاتھ رکھے فون کی اسکرین آنکھوں کے سامنے کی
جس پر اس کا نمبر پری کے نام سے جگمگا رہا تھا۔ اسپرین پھڑپڑا سی گئی، پر اس کے مضبوط ہاتھ نے اسے پوری طرح قابو میں لے رکھا تھا۔ چپ چپ، شور نہیں۔ دانش نے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ مسلسل چھوٹ کر چیخنے کی صحیح میں تھی۔ یہ اوپر والے سارے میز وہ ریزرو کروا چکا تھا، اس لیے یہاں اوپر ابھی کسی کا بھی آنے کا امکان نہیں تھا، پر اس کی بات سنے بنا اگر وہ نیچے بھاگ جاتی تو سارا منصوبہ تہس نہس ہو سکتا تھا۔ دانش نے اس کے کان کے قریب ہونٹ کیے۔ میری بات سن لو پہلے۔ اسپرین کے کان میں پھر سے سرگوشی ہوئی۔ وہ مسلسل خود کو اس کے بازو سے چھڑوانے کی صحیح میں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ذہن اور دل ابھی بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ دیکھو، تمہاری اتنی تصویریں ہیں میرے پاس، اور تمہارا سارا بایو ڈیٹا، تم سے بات کرنے والا اور تمہیں یہاں تک بلوانے والا تمہارا علی دان نہیں، میں ہوں۔ سب میں ہی کرتا رہا ہوں۔ وہ اسپرین کے کان میں ساری حقیقت بتا رہا تھا اور اسپرین ساکن ہو چکی تھی۔ دانش نے دھیرے سے اس کے لبوں پر سے اپنے ہاتھ کی گرفت کو ختم کیا۔ وہ اب بے یقینی سے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس تمہیں اس کے بدلے وہ کرنا ہے اب جو میں چاہوں گا، دانش نے سامنے آ کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اسپرین بدک کر پیچھے ہوئی، آنکھیں اور منہ حیرت سے کھلا تھا۔ علی دان کہاں ہے؟ کھوٹی سی سہمی آواز میں پوچھا۔ اپنی سماعتوں پر ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا سامنے کھڑا آدمی کیا کہہ رہا تھا۔ بتا تو چکا ہوں بیبی، کوئی علی دان نہیں ہے یہاں، اسے تو پتا بھی نہیں تم شروع سے مجھ سے بات کر رہی ہو۔ دانش ہے میرا نام، تمہارا دانش جان، جسے تم اپنی تصویریں بھیجتی رہی ہو دن رات۔ دانش نے چہرے کو چھوا تو جیسے وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئی۔ گھن کھاتے ہوئے چہرہ پیچھے کیا، ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ ایسا لگا ارد گرد کی تمام چیزیں جیسے گھوم گئی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، چکراتے سر پر ہاتھ رکھے مدھم سی آواز میں کہا۔ آواز خوف اور بے یقینی کے باعث کانپ رہی تھی۔ علی دان کی تصویر تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حیرت سے پھر سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ تو ہو گیا ہے میری جان، یہ دیکھو ساری تصویریں تمہاری اور میری۔ اسپرین کے زور زور سے کانپتے جسم کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ وہ موبائل پر اپنے ساتھ فوٹو شاپ کی ہوئی تصاویر دکھا رہا تھا۔ اسپرین کی ہر تصویر کو وہ کچھ اس انداز میں اپنی تصویر کے ساتھ جوڑ چکا تھا کہ وہ اسی تصویر کا حصہ لگ رہا تھا۔ اسپرین کا پورا جسم کانپ گیا تھا، اس کی مختلف فرمائش کی ہوئی تصویروں کا مقصد سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ علی دان کی تصویر، وہ آئی ڈی۔ اسپرین کی گھٹی سی آواز ایسے نکلی جیسے وہ خود سے کلام کر رہی ہو۔ دانش اب پھر ہنس رہا تھا۔ علی دان تک تم نہیں پہنچ سکی تو کیا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا؟ کہہ تو رہا ہوں جیسے تم انجان تھی ایسے وہ بھی انجان رہے گا۔ میری بات مانو، میں تمہیں اصل علی دان تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد اسپرین کو اس کی نظریں آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دل لرز اٹھا تو وہ علی دان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اب ایسا ہے کہ چپ چاپ دوسری طرف کی سیڑھیوں سے نیچے اترو، میرے ساتھ چلو، نہیں تو یہ ساری تصویریں نہ صرف تمہارے بھائی تک پہنچیں گی بلکہ تمہارے اس جنگل والے ہیرو، نہیں، کیا کہتی ہو تم اسے؟ آئرن مین۔ ہاں، آئرن مین تک بھی پہنچیں گی۔ دانش نے آنکھیں نکالی اور اس کا بازو پکڑ کر دوسری اطراف کی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اسپرین کا جسم کانپ رہا تھا، ابھی تک ذہن کچھ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے جا رہا تھا اور وہ بے یقینی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اسپرین نے گھبرا کر کچھ دور پشت کیے بیٹھی عالیہ کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ وہ موبائل پر نظر جمائے اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ دانش اب بیرونی دروازہ کھولے اسے باہر لے آیا تھا۔ دانش نے بازو اس قدر مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا کہ اسپرین کے بازو میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ اسپرین ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا، اس کے ساتھ چھٹی حس الارم دینے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز۔ التجائی انداز میں اس آدمی کی طرف دیکھا اور پھر ارد گرد دیکھا۔ وہ اسے کار کی طرف دھکیل رہا تھا۔ خوف پر قابو پا کر اسپرین نے ایک ہی جست میں گردن جھکا کر اس کے بازو کو دبوچے ہوئے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑے۔ وہ تڑپ گیا۔ جیسے ہی ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی، اسپرین نے اپنا آپ چھڑواتے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سڑک پر چلتی ٹریفک کے بیچ وہ پاگلوں کی طرح دوڑ پڑی تھی۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وسیع عریض سڑک پر بھاگتی ٹریفک میں وہ کاروں سے بچتی کانپتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ سڑک کی ایک اطراف کراس کرنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دانش اب کار میں بیٹھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اب سڑک موڑ کر کار اس طرف لانا چاہتے تھے۔ اسپرین نے جلدی سے سڑک کی دوسری طرف بھاگنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک کار سے بری طرح ٹکراتے ہوئے وہ بچ گئی تھی۔ کار نے بروقت بریک لگائی تھی۔ اسپرین سڑک
پر کار کے سامنے تقریباً بیٹھ چکی تھی۔